अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। ये दूसरा पारा जो है, सेकंड पारा, ये आपको बताएगा कि कल्चर कुछ अलग से नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी ज़िंदगी कैसे हमने गुजारनी है उसके बारे में बताएंगे। और आज की आयत में जो ख़ास तौर पे हमें बताया जा रहा है कि जब किबला चेंज होना था, डेफिनेटली लोगों ने बातें भी करनी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले बता भी दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब उसके बाद हमने कैसे करना है, हमारा रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आज के पूरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। वाली कुल्लिन, वाह और लिए कुल्लिन, हर एक के लिए, ये इकट्ठी बात हो रही है, किसी भी इंसान की बात हो रही है। वाली कुल्ली, और हर एक के लिए, विजहतुन, एक जोहत है, एक उनका डायरेक्शन है, जैसे कहते हैं ना, वो हुआ वो मुवल्लीहा, वो उसकी तरफ रुख करता है। सिर्फ यहाँ तक अगर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि हर इंसान के लिए कोई एक विज होती है, कोई एक डायरेक्शन होती है, कोई एक उसका फोकस होता है जिसकी तरफ वो बार बार मुड़ता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारी डायरेक्शन क्या, हमारा विज क्या है। अगर घर में आप देखिए कि यूजुअली क्या होता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे सारा दिन वो उन्हीं के बारे में घूमती रहती है, देखती रहती है। अगर आप देखें हमारे घरों में खुशियाँ आ जाएं, खैर से शादी का मौका आ जाए, तो हमारे कितने दिन का वेज सिर्फ वही हो जाता है, राइट, होता है ना ऐसे। और अगर खुदा न खास्ता कोई अगर जॉब है फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कि उसमें कोई मुश्किल आती है, तो फिर हम पूरी तरह ध्यान उधर ही होता है कि अब ये हो गया, ये हो गया, कारोबार है तो फिर तो रात दिन हमारे वेज वही हो जाती है। तो इस एक सेंटेंस से आपने अपना वेज तलाश करना है कि आप किस डायरेक्शन पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर इंसान का एक विज है जो उसकी तरफ ही वापस मुड़ता है जाके, कोई सोच भी इधर उधर नहीं जाती है, वो उधर ही वापस चला जाता है। लेकिन ये हुक्म किसका है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, हर इंसान के लिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमान को क्या कह रहे हैं, फस्ताबिकुल खैरात, पस अस्ताबिकु जो है ये अमर का सीगा है, इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि बस तुम सब सबकत ले जो अल खैरात, भलाई के कामों में। आईना मा तकूनु, आईना जहाँ कहीं भी, मा तकूनु तुम होगे, याती वो ले आएगा, बिकुम तुमको, अल्लाह जमीअन सब के सबको, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला पर कुल्ली हर शई, इन चीज़ के कदीर, कुदरत रखने वाला है। इतनी खूबसूरत आयत है ये। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि देखो हर इंसान का एक वेज है, वो उसकी तरफ भाग रहा है। इंसान ने अपनी दुनिया को वेज बना लिया है, सारा वक्त वो दुनिया की चीज़ों में भागता है, पैसा कमाने के लिए भागता है। लेकिन मुसलमान, तुमने क्या करना है कि तुम्हारा वेज जो है वो नेकी के कामों की तरफ है। दौड़ लगा दो, फस्ताबिकु, ये हुक्म है कि दौड़ लगाओ नेकियों में। अब कैसे दौड़ लगाए, आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ हज़रत उमर की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, कि हमेशा इन दोनों का दौड़ लगी होती थी और हमेशा उमर जो है वो हार जाते थे अबू बकर से। तो एक दफ़ा क्या हुआ, तबूक के मौका पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि, क्योंकि वो मौका ऐसा था कि मुसलमानों को बहुत सख्त ज़रूरत थी, माल नहीं था इतना, क्योंकि सब लोगों ने जाना था। आपको पता है जब जंगों पे जाते थे तो रास्ते में भी खर्चा होता था, वहाँ पे रहने का भी, वो सारा जो भी हथियार भी ज़रूरत होती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि जो भी जैसे मदद कर सकता है वो ले आए। अब उमर अलैहिस्सलाम ने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा है कि यूँ करता हूँ कि आज मैं अबू बकर से सबकत ले ही जाने वाला हूँ। अब क्या होता है कि वो अपने पूरे घर का, देखिए उस ज़माने के घर भी आप देखें कैसे होते थे। हमारे तो गरीब से गरीब लोगों की पेंट्री आप देखें तो वहाँ के अमीर से अमीर शहजादों की भी वो पेंट्रियाँ नहीं होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उमर ने क्या किया कि अपने, उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया कि अपने घर का पूरा आधा सामान एक साइड पे रखा, एक रख लिया, एक उधर रखा, एक उधर रख लिया, पूरा सामान अपने ऊँट पे डाला और लेके आ रहे हैं, बड़े खुश कि आज मैं अबू बकर को हरा दूंगा। और हज़रत अबू बकर ने क्या किया, आप देखें जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो। तो कहते हैं कि मैं अपने घर में अपने नबी और अपने अल्लाह को छोड़ के आया हूँ। वो घर का सारा सामान ले आते हैं। उतनी देर में हज़रत उमर एंटर होते हैं, तो जब ये देखते हैं तो वो फिर कहते हैं अबू बकर आज भी तुम बाजी ले गए मेरे से। देखिए ये बात होती है कि नेकियों में सबकत, हम सबकत कहाँ पे लेके जाते हैं। देखिए उसकी गाड़ी बड़ी है कि नहीं, उनका घर बड़ा है, किस चीज़ में हम सबकत, उसका जोड़ा कैसा है, हमने उसने इस डिज़ाइनर का जोड़ा पहना तो मैंने उस डिज़ाइनर का जोड़ा पहना। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम सबकत लेने के लिए, अब थोड़ा सा अगर आप
اکیلے میں بیٹھ کے اس ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بڑی اچھی سے سمجھ آئے گی کہ آج ہم مسلمانوں کا ویج کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ بھاگو اور آگے مقابلے میں آگے بڑھ جو نیکیوں میں، ہم مقابلہ کن چیزوں کا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو کہتے ہیں کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو لے آئے گا۔ دیکھیے قبر کا، آپ دیکھیے 30ویں سپارے کی آیت تھی، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ اکبر، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ حکم مان لے، وَالْأَرْضَ مُدَّتْ، اور جب وَإِذَا الْأَرْضَ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے وہ پوری ہموار ہو جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ وہ القت کر دے گی، وہ نکال دے گی بیچ میں سے، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ یہ کرے، اللہ کا حکم مانے گی۔ اور پھر آگے آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح، کہ تو قدم بقدم آگے جا رہا ہے، انکا قادح قدحا وملاقی، کہ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ اور آگے یہ آیت پڑھ کے دیکھیے، اتنی خوبصورت صورت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب آگے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو کچھ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور ان کا پھر ذکر ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا، وہ خوشی سے اپنے گھر والوں میں واپس آئیں گے، اور کچھ کے نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ اس وقت کیا کہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو یہ صورت بھی سناؤں گی۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ سب کچھ لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے 149 پہ، وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ اور حیثو، اور جہاں سے بھی، خرجتا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ نکلیں، فولی، تو پھیر لے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لِلْحَقُّ، کو حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیے بار بار وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات لے کے آ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو یہاں پہ بھی پھر واپس وہی بات کرے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر دیکھیں تیسری مرتبہ دوبارہ سے یہی حکم آ گیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی، خرجتا، آپ نکلیں، فولی، تو موڑ لے، وجہ کا، اپنا چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوگا گرامر کا، تو یہاں پہ سنگل ایک کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ نکلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو وجہ کا، تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور اب یہ جو سیکنڈ حکم ہے، یہ دیکھیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہ دیکھیں کنتم، یہ آ گیا پھر سب کے لیے اکٹھا حکم ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا، تو تم سب موڑ لو، وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اس کی طرف، لِأَلَّا، تاکہ یکون ہو، لِلنَّاسِ، لوگوں پر، لوگوں کے پاس، علیکم، تم پر، حجتن، حجت، الا، مگر، الذین، وہ لوگ جو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے۔ اب ہم یہاں تک پہلے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ تیسری دفعہ جو حکم ہوا ہے، یہ پھر دیکھیے وہی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ کعبہ کا لفظ بولتے نا تو کیونکہ اتنی سی جگہ ہے تو وہاں پہ سے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی کہ ایگزیکٹلی اس ڈائریکشن پہ کرنا۔ مسجد الحرام، وہ پوری ڈائریکشن جو پورا ہے، اگر آپ یوں نماز پڑھیں تو تھوڑے سے ادھر بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی وسعت دے دی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل اینڈ سنت نماز پڑھتے تھے، یہ غور سے سننے کی بات ہے کہ جب وہ نفل نماز پڑھتے تھے یا وہ وتر پڑھتے تھے تو پھر وہ اپنی سواری پہ جہاں بھی اس کا منہ ہوتا تھا وہ اس طرف پڑھ لیتے تھے۔ بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنی سواری اس کے پہلے روک کے پہلے کعبہ مسجد حرام کی طرف کرتے تھے، قبلہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد وہ سواری جہاں بھی جاتی تھی وہ اس طرح سے مڑ جاتے تھے۔ لیکن فرسٹ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سواری سے اترے، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہ نماز پڑھی ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کے پاس یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ فار ایگزامپل آپ سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ سواری آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، تو پھر جہاں بھی اس کا رخ ہوگا آپ اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔
فار ایگزامپل اب گاڑی جب ہم چلا رہے ہیں وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم گاڑی روک سکتے ہیں، تو پھر ہمیں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن آپ اگر سنت، نفل یا آپ وتر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں جب پہ گاڑی چل رہی ہے آپ اس طرح سے وہ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آگے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجوہکم شطر لی اللہ، اس لیے کہ یکون ہو للناس، اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ظالم لوگ ہیں نا، جو تمہیں اب باتیں کر رہے ہیں، جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یا وہ کوئی بھی حجتیں بیان کر رہے ہیں، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم اپنا جو تمہیں حکم ملا ہے تم وہ کرتے رہو. فلا تخشوہم واخشونی، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ نہ ڈرو، تخشوہم ان سے، بخشونی پس مجھ سے ڈرو. اور وہ کیوں ڈرو مجھ سے؟ اور اس کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ والی اتم، تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. ہم نے کیا مانگی تھی دعا؟ یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو. دیکھو اگر تم نے قبلہ چینج کیا ہے، اب وہ تمہیں باتیں کر رہے ہیں، تمہیں تانے دے رہے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں نعمتیں وہ پوری کر دوں. ہمارا ڈر، دیکھیں ایک ڈر تو ایک ہی لفظ ہے نا، ایک انسان سے ڈر ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر ہے. انسان کا ڈر انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کر دیتا ہے، ایک ڈپریشن پیدا کرتا ہے. ہم خوف کے مارے کرتے ہیں نا، کسی کے ڈر کے مارے کرتے ہیں، دیکھیں میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کروں گی. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنی آرام سے اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیے میں مہندیوں پہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں تاکہ میرے فیملی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایسے نہ کروں تو مجھے کرنا پڑے گا. ڈرتے ہیں نا، ہم بچوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے خامن سے ڈرتے ہیں، ہم تو ہر ایک سے. اور مزے کی بات ہے کہ انہی پہ ڈرتے ہیں جس پہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے، اور بہانہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں کیونکہ ان کو یہ پسند ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں انہوں نے تو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بڑے اچھے سے جانتا ہے ہمیں، وہ اندر سے جانتے ہیں کہ انسان تو کیا چیز ہے. کب آ کے ہم اتنا بڑے بڑے بہانے لگا کے دوسرے کا کر دیتے ہیں. لیکن چلے اگر ہم بہانے نہ بھی لگائیں تو پھر بھی اجازت نہیں ہے ڈرنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بخشونی، بس مجھے سے ڈرو، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے نا تو پھر عنایات ہوں گی ہم پہ. اللہ سے ڈرنے سے یہ ہوگا کہ دیکھو اگر ہم یہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں چغلی لگائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ڈر کے مارے ہم وہ نہیں کریں گے. پھر اگر ہم کوئی بھی فار ایگزامپل ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ کسی کا دل توڑنے کی بات ہے، کسی کی ہیلپ نہ کرنے کی بات ہے، کسی کو تانا دینے کی بات ہے، کوئی بھی بات آپ لے لیں، جب ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کریں گے نا، تو اس میں تو خیر ہی خیر آ جائے گی. دونوں ہی چیز ڈر کے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا فرق ہے. آج اگر آپ ایک لائن بنا لیں اور دونوں ڈر لکھ کے، ایک انسان سے ڈر اور اللہ سے ڈر، آپ اگر یہ دونوں چیزیں لکھ کے کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات. تو اللہ کرے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے گا. اللہ اکبر، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما، اب ہم کریں آیت نمبر 151. کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن. اب دیکھیں یہ وہی آیت ہے، آپ کو یاد ہے جو ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں میں اتنی ہسٹری پڑھ پڑھ کے دونوں مکس ہو جاتے ہیں. کبھی نام تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کر رہے تھے نا، وَبَس فِيهِمْ رَسُولًا، بالکل وہی آیت یہاں پہ واپس آتی ہے. اب یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما جس طرح ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی.
वयुअल्लिमुकुम, और वो सिखाता है तुम्हें मा लम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। ये देखिए इतनी खूबसूरत आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद यहाँ पे बयान हो रहा है और कुरान का मकसद हो रहा है। देखिए वो क्या कहते थे कि वो क्या करेंगे, तलावत करेंगे। सबसे पहले तो तलावत इसी तरह से है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही करते थे तो वो सहाबा को बताते थे, उनको वो हुक्म सिखा रहे थे। और उसके बाद आयत ना वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम इतना खूबसूरत लफ्ज़ है क्योंकि जो कुरान पढ़ने वाले हैं ना उनका तज़किया होना शुरू हो जाता है। अब आप देखें कि हमने वो पढ़ा था सिबगात अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का रंग चढ़ा लो। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अल्लाह का रंग चढ़ाना तो आसान है, फिर भी हम कहते हैं कि चलो हमने ये भी कर लिया। हमारे से गलती क्या होती है कि हम पहले रंग नहीं उतारते, क्योंकि ये वो रंग नहीं है जो कुदरती रंग है, ये वो रंग है जिसको हमने चढ़ाना है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिबगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है वयुज़क्कीहिम, कि वो पाक करता है एक एक गुनाह, एक एक जो अंदर खौफ होते हैं लोगों के, एक एक अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ वो पाक करता जाता है, एक एक चीज़ हटाता जाता है रास्ते से और इंसान को पाक साफ कर देता है। वयुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है, वो सिखाता है, वो सिखाता है माँ जो लम नहीं तकूनु थे तुम सब तालमुन जानते, कि जो तुम नहीं जानते थे वो सिखाता है तुम्हें। कुरान का ये मुअज्जा है। हज़रत उमर कहा करते थे कि ए उमर तू क्या था, तू एक बकरियां चराने वाला इंसान था, एक औरत की बकरियां चराते थे और मुट्ठी भर खजूरें आखिर में उनको उजरत के तौर पे मिलती थी। और आज उमर तेरा क्या मुकाम है। आप देखिए कि जब ये इस्लाम आया था मक्का में तो बद्दू थे वहाँ के लोग, और किस तरह से इस कुरान ने उनको किस किस मुकाम पे पहुँचा दिया कि वो सहाबा बन गए, वो कामयाब तरीन इंसान दुनिया के हो गए। आज तक उनकी मिसाल बनती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 152, फज़्कुरूनी, बस जिक्र करो मेरा। ये अमर का सीगा है। इसमें कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हुक्म दे रहे हैं, जैसे फज़्कुरूनी तो याद करो मुझे, अज़्कुरुकुम मैं तुम्हें याद करूँगा। इतना खूबसूरत, ये लिख के अपने फ्रिज पे लगा दे बड़ा बड़ा था कि भूले नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अपना, देखिए खाकी एक इंसान, मिट्टी का बना हुआ इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साथ उसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लफ्ज़ होते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, जो मुझे किसी महफिल में याद करता है मैं उसे उसकी ज़्यादा अच्छी महफिल यानी फरिश्तों की महफिल में उसको याद करता हूँ। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें याद कर रहे हैं। अब देखिए इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम फज़्कुरूनी कर रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें याद कर रहे हैं। जो दुआएं दिल में है मांग लीजिए। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं दुनिया में कुछ फरिश्ते सिर्फ इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हैं जो ऐसी महफिलें ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात होती है, जहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम बयान किया जाता है, जहाँ पे हदीस बयान की जा रही होती है। तो वहाँ पे वो फरिश्ते आके सारे जमा हो जाते हैं और वो कितार दर कितार आसमान दुनिया तक चले जाते हैं और वो जो लोग वहाँ पे उस महफिल में होते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई छोटा मुकाम नहीं रखा। मोमिन का मुकाम देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो आलिम है ना, जो स्टूडेंट हैं और जो पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का इल्म है ना दोनों तरफ, अगर वो उनको मौत आ जाती है उसी दौरान में तो वो शहादत का दर्जा पा जाते हैं। अल्लाह की याद से गफलत क्या होती है कि कुफर के दर्जे पे ले जाती है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वशकुरू ली, अब मेरा शुक्र अदा करो, वला और ना तकफुरून, और तुम सब मेरी नाशुक्री ना करो। शुक्र क्या है? शुक्र के देखिए 3 दर्जे हैं। एक वो शुक्र है जो हम दिल में अदा करते हैं, उसका दूसरा लेवल ये आता है कि हम ज़ुबान से अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते हैं, और तीसरा दर्जा उसका ये आ जाता है कि हम अपने जवारे से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जवारे क्या है? जैसे हमारे हाथ है, हमारे पाँव हैं, आंखें हैं, कान, हम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जवारे हैं हमारे, उनके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब हमारे पाँव से कैसे शुक्र अदा करें कि हम उन रास्तों पे चलें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते हैं। आँख से कैसे शुक्र अदा करें कि हम वो चीज़ें ना देखें जो अल्लाह ताला ने मना की हैं। हमारे हाथ कैसे शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में किसी की मदद करने के लिए उठें। आप दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जो नेमतें आपने हमें दी हैं हमें उसका शुक्र अदा करने वाला बना दे।
ہم نماز کے بعد بھی تو دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کبھی بھی ہر نماز کے بعد یہ 3 دفعہ ضرور پڑھا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، کیونکہ آگے وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم نہ شکری نہ کرو، یہ کافروں کے درجے، کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، آمنو، یہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جہاں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے آگے اوپر اپنا نام چھوٹا سا لکھ لیا کرے، کیونکہ یہ پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف مسلمان کے لیے ہے جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ استعینو، تم سب مدد طلب کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدد طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب صبر کا دیکھیں کیا صبر ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے پاس صبر کا، ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت اس نے صبر کیا تو اللہ، وہ صبر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے کہ اس وقت صبر کرو۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی خاص لفظ نہیں اللہ نے یوز کیا کہ یہ اتنا بڑا غم ہوگا تو صبر، آف کورس اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا، لیکن صبر کس پہ؟ ہم جیسی عورتوں کا صبر کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات کہہ دی جو ہمیں پسند نہیں، ہم نے صبر کرے، زپ کر لیں، صبر کر لے، اور پھر پتہ ہے کیا، دل میں مسکرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے کہا تھا کہ اللہ مع الصابرین، آج میں نے ان کو جواب نہیں دیا اس لیے کہ آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ دیکھیے ہم بچوں پہ صبر کرتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، صبر کر لیا کریں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتے ہیں، کئی لوگ رشتوں کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی ہوتی، نئے ہوتے ہیں، صبر کریں۔ کبھی بہنوں سے ایسی بات ہو جاتی ہے، کبھی دوستوں سے بات ہو جاتی ہے۔ صبر ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں اگر آپ دوسرے لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کی پریکٹس کراتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، لیکن نماز کا وقت آگے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اب نماز پڑھنی، آپ وہ چھوڑتے ہیں، آپ اس پہ صبر کرتے ہیں نا۔ روزہ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ حج کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پورے کا پورا صبر ہے۔ کہ آپ اپنے مال پہ صبر کرتے ہیں نا، وہ مال آپ کا ہے، اب وہ بڑا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، اب ان میں سے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ صبر ہی ہے۔ صبر کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب دعا کرتے ہیں نا، کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہ میری دعا جو ہے یہ پوری نہیں ہو رہی، میں بڑے دن سے دعا مانگ رہی ہوں، تو یہ ایک طریقہ کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ تھوڑا سا صدقہ، وٹ ایور جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، 1 2 5 ڈالر وٹ ایور جو بھی ہے، پہلے آپ صدقہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد کسی چیز پہ صبر کریں کہ کوئی ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ ایک دم سے اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ کوئی بات نہیں، ریئیکشن نہیں دینا میں نے کوئی بھی، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ مع الصابرین، اللہ اب میرے ساتھ ہے، ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین، آپ نے ہی کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے، یا رب العالمین میری یہ دعا قبول کر لیں۔ اللہ آپ تو میرے پاس ہیں اس وقت، اللہ تو ویسے ہی سب کے پاس ہے، لیکن دیکھیے اس خاص مقام پہ ہر جگہ کی ایک خاص وقت ہوتی ہے، ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، تو اس مقام پہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے نا کہ اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے کہ اب مکہ کا ٹائم یاد کیجیے، کس طرح سے لوگوں نے صبر کیا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی ہے، ہم تو دیکھیں خام خواہ چیزوں پہ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں ہم لوگ سارے کے سارے۔ میں کہتی ہوں جس کو صحت مل گئی اس سے بڑی نعمت کیا ہے، الحمدللہ۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دے دیے سارے کے سارے، اولاد دے دی، اس کو سارا کچھ ہی مل گیا بیسیکلی۔ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان بنا دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا اور نہ تقولو، اب آیت نمبر 154 ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ولا اور نہ تقولو، تم سب کہو، لیمن ان کے بارے میں، یقتلو جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، امواتن مردہ نہ کہو۔ دیکھیے یہ والی آیت جو ہے نا، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ مکہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مدینہ میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی،
تو اب کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں آتے ہی اتنی جنگیں، سب سے پہلے بدر آ گئی، پھر احد آ گئی، پھر خندق آ گئی، ایک سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوتے تھے تو دوسری جنگ کا وقت آ جاتا تھا، پھر کوئی حملہ ہوتا تھا، پھر وہ جنگ کے لیے بھاگتے تھے۔ تو اب لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کس جگہ پہ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ خاص طور پہ یہ جو ولیکن لا تشعرون ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ ہم اتنی باتیں بناتے ہیں اپنے پاس سے، اچھا وہ تو قبر میں زندہ ہوں گے، وہ تو ہمیں جواب دے رہے ہوں گے، وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ، تم بالکل اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، بس ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے نا، اس کا تو یہ کہ سیدھا جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں نا، وہ ایک پرندے کے دل کے اندر ان کی روح ہوتی ہے اور وہ جنتوں میں بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی ایک درخت، کبھی دوسری درخت، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہوتی ہیں نا، ان کے نیچے جا کے جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں جا کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور وہ پھر جنتوں کی سیر کرتے ہیں۔ اور سیم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے کہی تھی۔ یہ آیت بھی مجھے بہت ڈراتی ہے، کیونکہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ وا اور لا بلا شبہ، یقیناً نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں میں سے کمی سے، اولاد بھی اس میں سے آ سکتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ یہ آزمائے کہ ہم میں سے احسن عمل کون سا کرتے ہیں۔ سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا روز، اور دیکھیے یہاں پہ وہی آیت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا بِشَيْءٍ، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے اتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ کچھ، سارے کے سارے سے نہیں آزماؤں گا، کچھ اس میں سے چیزیں، من الخوف خوف سے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خوف جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، جو ہے وہ بھوک کی بات ہے تو وہ روزوں کی بھوک ہے، نقص من الاموال جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی ادائیگی میں ہے، والانفس بیماریاں انسانوں کو جو ہوتی ہیں، والثمرات اور اولاد ہے، وہ بشر صابرین اور صبر والوں کے لیے۔ لیکن اگر اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں اس آیت سے ایک عمومی سا ایک مقصد نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے بھی آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، کبھی ہمارے مالوں میں نقصان ہوگا اس سے آزمائیں گے، کبھی اللہ نہ کرے ہماری جانوں میں نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، کبھی ایسا سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے لو ونز ہم سے ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں، الثمرات اولاد ہے کہ اس سے بھی آزمائش آئے گی۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بشر الصابرین کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ یہ کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے آپ کو تکلیف دینا، یہ تھوڑی سی بشیئن، یہ بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں، میرے لیے کم از کم بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ اکبر جب میں پڑھی تھی تو میں بہت ڈرتی تھی کہ یا اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی آزمائش میرے پہ آئے۔ لیکن جب بشیئن پڑھا تھا تو اللہ پہ اتنی محبت آئی جس کی کھات نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں پھر پچھلی آیت یاد کرے کہ جو شکر ہے، اگر کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو، وہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں لیں گے تم سے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا اس کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ دیکھیں آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا ہو اور وہ اس کی قدر ہی نہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ جب اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں، آپ اس کی قدر نہ کریں گے، وہ واپس لے لیتے ہیں۔ بس کوشش کریں کہ نعمتیں چھننے سے پہلے اس کے لیے شکر ادا کریں۔ اور شکر کا سجدہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو، دیکھیں جب میں نے پڑھا تھا مجھے بھی آنیسٹلی نہیں پتا تھا، میں شکر کے نفل پڑھا کرتی تھی، لیکن جب یہ پڑھا تھا تو پتہ چلا کہ شکر کے سجدہ ہوتا ہے، اس کے نفل توبہ کے نفل ہیں، یا ویسے آپ جیسے نفل پڑھتے ہو، آپ کو جیسے بیٹھے بیٹھے
آپ صوفے پہ فار ایگزامپل بیٹھے، آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکر تو نے مجھے ہاتھ دیے، تیرا شکر کوئی بھی چیز آپ کے اراؤنڈ جو بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، مجھے اولاد دی، یا اللہ تیرا شکر مجھے یہ نعمت دی، وہیں سر جھکا دی اس طرح سے، یا اللہ تیرا شکر، سجدہ یہ ایسے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، شکر۔ ہر نماز میں نے عادت بنا لی ہے، وہی میں آپ کو بھی شیئر کروں گی کہ ہر نماز کے بعد نا، جیسے فرض نماز پوری ہوتی ہے پھر سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ، نفل پڑھے پھر شکر الحمدللہ کے سجدے علیحدہ سے کر لیا کریں، وہ تو موقع ہوتا ہے، اسی حالت میں بھی ہم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جس وقت یہ آزمائش آئے گی جو ان پہ صبر کریں گے ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ مع الصابرین، الذین، وہ لوگ جو اذا، جب، اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، ہمیں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے نا، ہمیں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب ہم کوئی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو سینٹنس ہے نا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ پڑھ لیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک یہاں پہ بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ام سلمہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے نا، تو ان کو جو اگر پہلے مکہ کی دور میں ان کا اگر آپ حالات زندگی پڑھیں، اتنی خوبصورت ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جتنا اسلام لانے کے بعد جتنی تکلیفیں میں نے سہیں، اتنی تکلیفیں کسی نے نہیں سہی ہوں گی۔ دیکھیں جب باری آگے کہ چلے جی اب مکہ سے ہجرت کرنے کا وقت آ گیا، آپ کو پتہ ہے ہجرت کرنا کتنا مشکل، کہ پورا خاندان ادھر، اتنے پیدا ہوتے جس جگہ پہ تھے، اب وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے، اور حکم بھی اس لیے آ گیا تھا کہ ابو طالب کی جب وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد وہاں پہ سردار کون بن گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ابو لہب بنے تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے نا۔ اس وقت قبائلی سسٹم ہوتا تھا، تو وہاں پہ مسلمان جو تھے، کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے کا اختیار اس لحاظ سے تھا کہ اس کے انڈر ہوتے تھے کہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، لیکن ابو لہب ان کے اگینسٹ تھے، اس لیے اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا جا رہا تھا جس کی حد نہیں، کہ مسلمانوں کو ویسے بھی ہجرت کرنی پڑی وہاں سے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو ابو سلمہ، سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اس زمانے میں اسی طرح سے ام سلمہ، سلمہ کی ماں، ابو سلمہ، سلمہ کا باپ جو تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ پہ اپنا سارا سامان رکھا اور ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ام سلمہ جو ہیں ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے، کیونکہ تنگ تو کرنا ہوتا تھا، ہر ایک کا تنگ کرنے کا بھی ڈفرینٹ انداز ہوتا تھا، تو تنگ کرنے کے لیے ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کی عورت ہے، ہم نے اس کو یہاں سے نہیں جانے دینا، اور ان کو روک لیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم، کیونکہ ماں تھی نا ان کے ساتھ، انہوں نے چھوٹا سا بچہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو وہ ان کو گھسیٹے کہ نہیں اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اونٹ کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے، وہ بیٹھنے والے ہیں، تو آگے قبیلے کے لوگ، مکہ تھا بھی کتنا چھوٹا سا، تو مکہ تھا۔ اتنی دیر میں ابو سلمہ کی فیملی کے، وہاں کے قبیلے کے لوگ آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے سلمہ جو ان کا بیٹا تھا، یہ تو ہماری نسل سے ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ کہتے کہ کھینچا تانی ایسے ہوئی کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے بچے کے دونوں ہاتھ نکل جائیں گے، تو رو کے ایک دم سے چیخ کے انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس کو لے لو، میں اس کو نہیں کچھ کہہ رہی ہوں، تم رکھ لو تاکہ میرے بچے کی جان زندہ رہ جائے۔ تو کہتے ہیں ابو سلمہ اکیلے تنہا ہجرت کر کے، بیٹے کو قبیلے والے لے گئے ابو سلمہ کی، اور ام سلمہ کے قبیلے والے ان کو لے گئے۔ وہ کہتی ہے کہ میں 1 سال تک ایوری ڈے نکلتی تھی اور صحرا میں جا کے مدینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی تھی اور روتی تھی ان کو یاد کر کے، ابو سلمہ کو، کہ کب وہ وقت آئے گا کہ وہ ان کو اتنی اجازت ملے گی کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ آنا بھی آسان نہیں تھا، واپس کس کی پناہ میں آتے، وہاں پہ پناہ لینی پڑتی تھی نا، وہ نہیں مل رہی ہوتی تھی۔ تو کہ 1 سال کے بعد جب یہ فیملی واپس اکٹھی ہوتی ہے، تو یہ ام سلمہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے ہسبینڈ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آئے، اب یہ مدینہ میں ہیں، واپس آ کے انہوں نے کہا کہ آج میں نے بہت خوبصورت بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے بعد اگر یہ آپ پڑھ لیتے ہو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا،
اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مصیبت آپ پہ، جو مصیبت یہ ہوئی نا کہ جو آپ کو نعمت تھی وہ آپ کی چھن گئی یا جو چیز چلی گئی آپ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کو دے دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں بڑی خوش ہوئی اور میں نے بھی یہ یاد کر لیا کہ اللہم اجرنی فی مصیباتی واخلف لی خیر منہا، تو یہ میں نے رٹا مار کے یاد کر لیا اس کو اچھے سے۔ اور ایک وقت وہ آیا، کہتی ہیں کہ جو ان کے ہسبینڈ ہے ان کی وفات ہو گئی، کہتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر کیونکہ ان کو یاد تھی انہوں نے یہ آیت پڑھی، تو کہتی ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اتنی محبت ہے اپنے خاوند سے اور اتنے اچھے یہ انسان ہے، مجھے اس سے بہتر اور کیا چیز ملے گی۔ تو کہتے ہیں جب ان کی عدت ختم ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں اور اپنا رشتہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اتنی خوبصورت بات ہے کہ کس طرح سے ام سلمہ ان کو کہتی ہیں کہ دیکھیں مجھے اعتراض تو نہیں ہے لیکن میں زبان کی تھوڑی سی تیز ہوں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ میری عمر تھوڑی زیادہ ہے، اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ میں بچوں والی ہوں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی آپ سے ایسی غصے میں آپ سے کوئی جھگڑا کر لوں یا کوئی بات کر دوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی آپ تو رسول ہیں تو مجھے اس کا بھی گناہ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نرمی دے دے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ میری بھی عمر اب اتنی بڑی ہے کہ تمہاری عمر سے فرق نہیں پڑتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جو بچے ہیں وہ میرے بھی بچے ہیں۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں منظور ہیں۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں ام سلمہ، ان کی سٹوری میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ دعا جو ہے یہ آپ بھی یاد کر لیں، اتنی خوبصورت دعا ہے۔ کوئی مشکل زندگی میں آتی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کاروبار میں پرابلم ہو رہی ہے، پھر آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اجر آپ کو دے گا، اس سے بہتر آپ کو روزی دے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی مشکل آ رہی ہے، یہ دعا پڑھ لیں۔ اتنا خوبصورت ہے اس دعا کو، میں نے جب یاد کیا تھا تو مجھے تو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں جہاں بھی دیکھتی تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہے، فار ایگزامپل کہتے کہ اگر چوٹ بھی جاتے جاتے ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کبھی چوٹ لگتی ہے تو پھر میں فوراً یہ پڑھ لیتی تھی، اتنی عادت پڑ گئی تھی۔ تو یہ آپ بھی پڑھا کریں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دعائیں پڑھنے کی، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑے خوبصورت تحفے ہیں جو اللہ کی دعائیں ہیں۔ جو قرآن کی دعائیں ہیں نا وہ ساری ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی، یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی تھی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعا سکھائی تھی، آپ کو یاد ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مکمل دعا ہے، اس دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی۔ تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آگے بات کریں گے، لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ ہمارے پہ یہ حجت ختم ہو جائے۔ خدا حافظ۔